बस मेरी खता यह है कि मैंने ये काम किया है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। रब की कसम खा के कहता हूं, मैंने अपनी मां का जेवर तक बेच दिया दारुल उलूम आला हजरत के लिए, मैं और क्या कर सकता। और जो इदारा मैंने दारुल उलूम आला हजरत बनाया है, इसके अंदर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। मैंने सीबीएसई बोर्ड से मान्यता के लिए, मदरसा बोर्ड से भी मान्यता और सीबीएसई बोर्ड से भी मानता। यानी हमारे दारुल उलूम आला हजरत में पढ़ने वाला लड़का और लड़की डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, प्रोफेसर बनना चाहे, पायलट बनना चाहे, जो चाहे वो कर। तकरीबन 46 बच्चियों की शादियां अपने खर्चे पर। किसी की भी गरीब बच्ची हो और उसका असासा ना हो शादी करने का, वो आके नाम एड्रेस लिखा जाए, उसकी पूरी शादी का इंतजाम करके दिया जाए। मेरा कोई अलग से एक कमरा नहीं साबित कर सकता कि कहीं मैंने कोई दूसरा मकान शहर में या कहीं भी बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 हॉस्पिटल चलवा। दोस्तों, जो वीडियो हम आपको दिखलाने वाले हैं ये दरअसल कल की वीडियो है, जो मुफ्ती गुलफाम साहब का कल हमने जाकर इंटरव्यू लिया था और उनके सामने से हमने उनसे बात की और मदरसे का मुआयना किया। बहुत काफ़ी बड़ा मदरसा जो मुफ्ती गुलफाम साहब ने तामीर किया है। और मुफ्ती गुलफाम साहब के हवाले से जो एक वीडियो वायरल हुई थी कि जिसमें कहा गया कि मुफ्ती गुलफाम साहब 15,000 रुपये का नजराना पहले लेते हैं, तय करते हैं, उसके बाद जलसों में जाते हैं और उन पर फतवा जो कि जामिया नईमिया से नशर हुआ वो उन पर चिपकाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। उसी के हवाले से हमने कल डिटेल में बात की। मुफ्ती गुलफाम साहब ने तमाम की तमाम वजाहत कर दी। उन्होंने वो अपनी खिदमात गिनाई कि जो उन्होंने दीन के लिए की हैं और उन्होंने बतलाया कि हमने अपनी वालिदा का जेबर बेचकर मदरसे के अंदर पैसा लगा। जो भी अल्लाह ने मुझे नवाजा या तकरीर के जो है हदिये के तौर पर, नजराने के तौर पर जो भी मुझे इनकम हुई, जो भी मेरी कौम ने मुझे नवाजा, रब काबा की कसम खा के कहता हूं मैंने उन्हें अपने शौक़ में नहीं उड़ाया, अपने खर्चों में मैंने नहीं उड़ाया। यकीन करना, जो मकान मेरे दादा इलाही जमीन थी वही मेरे बाप पर वो मकान था, और वही दादा की जमीन में मेरे बाप ने मकान बनाया, उसी मकान में आज मैं भी रहता हूं। मेरा कोई अलग से एक कमरा नहीं साबित कर सकता कि कहीं मैंने कोई दूसरा मकान शहर में या कहीं भी बना लिया हो। जिस दिन से मुझे शोहरत और मकबूलियत मिली, मुझे अल्लाह ने नवाजा, मैंने ये पैसा एक जगह इकट्ठा करके दारुल उलूम आला हजरत की शक्ल दे दी उस मदरसे को। मैंने उसी मदरसे में बैठ करके आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं। आप छोटे छोटे लोगों को देखें, उनके फ्लैट, उनके मकान, उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, मगर मैंने दारुल उलूम आला हजरत 2017 में इसको मैंने बनाना शुरू किया। और खुदा की कसम, ये दारुल उलूम आला हजरत ऐसा इदारा, आप आकर के देखिए 4 से 5 साल की मुद्दत में ये इदारा ऐसे बनकर खड़ा हुआ है। शायद मेरी नजर में नहीं है कि 4 से 5 साल की मुद्दत में एक इतना बड़ा इदारा बनकर तैयार हो जाए। और जो इदारा मैंने दारुल उलूम आला हजरत बनाया है, इसके अंदर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। मैंने सीबीएसई बोर्ड से मान्यता के लिए अप्लाई किया है। 2 साल से लॉकडाउन लगा है, इस वजह से मेरी अभी मान्यता नहीं हो पा रही है, मान्यताएं बंद हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया। मदरसे में मदरसा बोर्ड से भी मान्यता और सीबीएसई बोर्ड से भी मानता। यानी हमारे दारुल उलूम आला हजरत में पढ़ने वाला लड़का और लड़की डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, प्रोफेसर बनना चाहे, पायलट बनना चाहे, जो चाहे वो कर सकता है। इसमें पढ़ने के बाद में बेहतरीन इंग्लिश पढ़ेगा और बेहतरीन अरबी पढ़ेगा, बोलेगा वो। आपको यकीन ना है, कभी मेरे मदरसे का दौरा कीजिए और आप मदरसे में आके बच्चों की पढ़ाई देखिए। मैंने नेट पे भी डाला, बच्चों की अपडेट करता रहता हूं। बेहतरीन पढ़ाई कवायद के साथ होती है। अल्लाह सलामत रखे हुजूर अमीन मियां किबला को, उन्होंने अलबरकात नाम से एक महारारा शरीफ में इदारा कायम किया। ऐसे इदारों की जरूरत है। अब खाली हम दीनी तालीम पर फोकस करें तो फिर दुनियावी तालीम के लिए हमारे बच्चे बच्चियां कहां जाएंगे। हुजूर अमीन मियां ने जैसे अलबरकात नाम का इदारा खोला, बेहतरीन उसमें जो है इंग्लिश और उसमें बेहतरीन दीनियात भी सिखा दिया जाता। इस तरीके के इदारे खोलने की जरूरत है। मैंने दारुल उलूम आला हजरत को इसी तरीके पर, इसी पैटर्न पर चलाया है। जितनी मेरी इस्तात है, जितनी मेरी हैसियत है। मेरा तो उस बूढ़ी औरत वाला मामला है जो हजरत यूसुफ को खरीदने रुई का गिट्टा लेके सरे बाजार जा पहुंची थी। लोगों ने कहा था तू यूसुफ को नहीं खरीद सकती इस गिट्टे से। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी मैं यूसुफ को तो नहीं खरीद सकती हूं, मगर यूसुफ के खरीदारों में नाम जरूर लिखा सकती हूं। मेरी जितनी हैसियत, मेरी जितनी औकात थी, मैंने अपनी हैसियत और औकात से बढ़ के काम किया। रब की कसम खा के कहता हूं, मैंने अपनी मां का जेवर तक बेच दिया दारुल उलूम आला हजरत के लिए, मैं और क्या कर सकता हूं इस कौम के लिए। मैंने अपने शौक को कुर्बान कर दिया। मैंने कोई अपने घर नहीं बनाए, मैंने कोई बंगले नहीं बनाए, और मैंने दारुल उलूम आला हजरत में मां का जेवर तक बेच करके लगा दिया। आज इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, शायद दारुल उलूम आला हजरत जैसी जिला रामपुर में कोई दूसरी सुन्नी इदारे की बिल्डिंग ना हो। आप आकर के देखें। 2 साल से तकरीबन लॉकडाउन है, इसलिए पढ़ाई भी मुतासिर है। इसमें तकरीबन 300 बच्चे बच्चियां पढ़ते थे, लेकिन आज वो उतने नहीं हैं। मजबूरी है, नहीं रख सकते इतने बच्चे। अल्लाह हालात बेहतर करे तो मेरा टारगेट है इस मदरसे में तकरीबन 5000 बच्चे बच्चियों को पढ़ाऊं, जिसके अंदर बीटेक भी हो, जिसके अंदर एलएलबी भी हो, जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि सारे कोर्सेज इसके अंदर रख दिए जाएं। मेरे ये अरमान है, ये जज्बे हैं मेरे कौम के लिए। और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई इसमें बच्चों को दे रहे हैं। मैं और क्या दे सकता हूं इस कौम के लिए। मैंने ये किया है। लोगों, अगर तुमने किसी मौके पर मुझे नजराना दिया भी है, अगर किसी मौके पर मुझे नवाजा भी है, तो वो मैंने तुम्हारे लिए काम किया। मैं अपनी कब्र में दारुल उलूम आला हजरत को नहीं ले जाऊंगा। मेरी कब्र तो दारुल उलूम आला हजरत के अंदर हो सकती है, मगर मेरी कब्र के अंदर दारुल उलूम आला हजरत नहीं हो सकता। मैंने ये काम किया है। हजरात, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और सुनिए मैंने क्या काम किया है। मैंने अपनी जिंदगी में
آج بات آئی تو میں بتا رہا ہوں، جبکہ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے. تقریباً 46 بچیوں کی شادیاں اپنے خرچے پر کرائی ہیں. اگر کوئی چاہے، میں نام نہیں لے سکتا اور میں کسی کا بھی، اس لیے کہ کسی کا نام لینا اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ یہ بھلائی کی ہے. اگر کوئی چاہے اکیلے طور پر آ جائے، میں ان سے ملاقات کرا سکتا ہوں کہ پورا خرچ ان کی شادیوں کا اس خاکسار نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. میں نے اپنی زندگی کا ایک شیڈیول بنایا ہے کہ مجھے جو میں کہیں شادی کے پروگرام میں جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ شادی میں لہب و لعب کرتے، ناچ گانا کرتے، انہوں نے مجھے بلا لیا، اللہ نے میری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی. پھر میں وہاں تقریر کرنے گیا، انہوں نے جو نذرانہ دیا وہ نذرانہ الگ رکھ لیا. میں نے کسی غریب بچی کی شادی ہوگی تو میں اس میں خرچ کر دوں گا. تقریباً 46 بچیاں ایسی ہیں کہ ان کا تقریباً جہیز کا جو ساز و سامان تھا وہ مکمل طور سے میں اپنی جیب خاص سے میں نے کیا. کیا میں بتاتا پھروں، میں اخباروں میں فوٹو کھنچواتا پھروں کہ میں نے اس بچی کی شادی کرائی، میں ذلیل کراتا پھروں اور تنظیموں کی طرح؟ اور میرا ٹارگیٹ ہے کہ اپنی زندگی میں ہزاروں شادیاں کرا جاؤں. میرا تو یہ ٹارگیٹ ہے کہ میں اس طریقے کا ایک اپنے مدرسہ دارالعلوم اعلیٰ حضرت میں اس طریقے کا ایک محکمہ قائم کروں کہ جو غریب شخص ہے وہ آئے اور آنے کے بعد میں اپنا نام، ایڈریس، پتہ لکھا جائے، اپنی بچی کا رشتہ وہ خود کر لے جا کے جہاں بھی اسے کرنا ہے، اور اس کی بچی کا پورا خرچ ہماری تنظیم کی جانب سے، اور جو میں ٹی ٹی ایس کا صوبائی صدر ہوں، ہماری ٹی ٹی ایس تحریک کی طرف سے جو ہے اس کا خرچ اٹھایا جائے گا اور اس کی ذمہ داری الحمدللہ میں لوں گا. یہ میری سوچ ہے. حضور احسن میاں قبلہ نے میرے اوپر بھروسہ جتایا تو انہوں نے میری خدمات دیکھی، انہوں نے میری محنتیں دیکھی، اور الحمدللہ ٹی ٹی ایس کی جب سے میرے اوپر ذمہ داری آئی میں نے اس میں بھی جی توڑ کے اپنا من دھن سے قربانی دے کر کے اس کے لیے میں نے کام کیا راتوں دن. میں ایسا اپنے مدرسے میں یہ ڈپارٹ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، کسی کی بھی غریب بچی ہو اور اس کا اثاثہ نہ ہو شادی کرنے کا، وہ آ کے نام، ایڈریس لکھا جائے، اس کی پوری شادی کا انتظام کر کے دیا جائے گا، رشتہ وہ کر لے. اللہ میرے ہاتھ پیر مضبوط کرے. اور سنو میں نے کیا کیا ہے زمینی طور پر. الحمدللہ میں 2 ہاسپٹل چلوا رہا ہوں. میرے 2 بھائی ہاسپٹل چلا رہے ہیں. ایک میرے چاچا کا بیٹا ہاسپٹل چلا رہا، اس ہاسپٹل کا نام ہے بھارت ہاسپٹل. توپ خانہ گیٹ رامپور پہ ہے وہ ہاسپٹل. توپ خانہ گیٹ رامپور پہ کبھی جا کے دیکھنا بھارت ہاسپٹل. وہاں کے اخراجات دیکھنا. میں نے ان بھائی لوگوں سے کہہ رکھا ہے یہ قوم کی خدمت کے لیے یہ ہاسپٹل کھلوائے گئے ہیں. جہاں پر دوسروں میں علاج ہوتا ہے اس سے آدھی سے بھی کم قیمت میں وہاں علاج کیا جاتا ہے. اب بتاؤ اور کیا کر سکتا ہوں. آپریشن جہاں پر آپ کا اگر 10 روپے خرچ ہو رہے ہیں تو یہاں 5 روپے میں آپ کا علاج ہو جاتا ہے. دوسری جگہ پر جہاں آپ جا کر کے 100 روپیہ خرچ کریں گے وہاں اس سے بھی آدھے خرچے میں آپ کا علاج ہو جاتا ہے. بھارت ہاسپٹل کے اندر جانچوں کا بھی انتظام ہے. خون کی جانچیں تک وہاں رکھ دی گئی. بڑی کم پیسوں میں وہاں پر جو ہے خون کی تمہاری جانچ ہو جاتی ہے. ایک نیو ہیلتھ کیئر کے نام سے میرا سگا چھوٹا بھائی ڈاکٹر فرقان کے نام سے شہ پورہ میں ہاسپٹل چلاتا ہے. وہاں سے 20 سے 25 روپے میں دوائی مل جاتی ہے. اور خاص میں نے تاکید کے ساتھ کیا رکھا ہے ان اپنے بھائیوں سے، اگر کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر کسی کو تم نے زبردستی کسی سے مطلب یہ کہ پیسے زیادہ لیے یا آپ نے کسی کی رعایت نہ کی تو سمجھ لیجیے سب سے پہلے مخالف میں ہوں گا. اگر ہاسپٹل میں پیسے کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے، کہیں سے بھی میں انتظام کر کے دوں گا. الحمدللہ یہ 2 ہاسپٹل چل رہے ہیں ہمارے، 2 ہاسپٹل جس کے اندر اتنی کم آپ کہیں بھی چلے جائیے اتنی کم قیمت پر آپ علاج نہیں کرا سکتے. میں یہ کر رہا ہوں قوم کے لیے. اور ابھی میرے منصوبوں میں ہے کہ ایک الٹرا ساؤنڈ سینٹر کھلواؤں گا میں. جو الٹرا ساؤنڈ آپ کا 800 روپے میں ہوتا ہے انشاءاللہ وہ 200 روپے 300 روپے میں کرایا جایا کرے گا. یہ میرے منصوبے میں ہے لیکن ابھی میرے ہاتھ پیر اتنے مضبوط نہیں ہے، لیکن کراؤں گا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو. میں خالی وہ مولانا نہیں ہوں کہ میں بس خالی اپنا ٹفن دیکھوں اور اپنا ٹفن دیکھنے کے بعد میں اپنا کھانا اور اپنے بچوں کا کھانا دیکھنے کے بعد میں اور جو ہے میں صاحب زندگی گزار کے چلا جاؤں. خدا کی قسم میں نے قوم کے اوپر گہری نظر ڈالی ہے. حضرات میں نے ہڈا نہیں لٹکایا اپنی گلے میں. میں نے وہ ایک بزرگوں کی مثال ہے نا کہ ہڈا نہ لٹکاؤ، گوشت کھانا ہے تو گوشت کھاؤ. میں نے ہڈا نہیں لٹکایا، اعلان نہیں کیا ہے، لیکن جو کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ بھارت ہاسپٹل جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس سے میں خدمت کرا رہا ہوں. اس کے ذریعے سے نیو ہیلتھ کیئر آپ سینٹر دیکھ سکتے ہیں جو میرا بھائی چلاتا ہے. دارالعلوم اعلیٰ حضرت آپ دیکھ سکتے ہیں. یا جو بچیوں کی میں شادیاں کراتا ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کام کی ضرورت ہے. اگر یہ میں نے غلطی کی ہے یہ مدرسے بنا کر کے، اگر یہ اتنا بڑا دارالعلوم اعلیٰ حضرت بنا کر کے میں نے غلطی کی ہے تو میں اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک غلطی آپ بھی کر لو، آپ کی آنے والی بچیاں دعائیں دیں گی. اگر یہ اتنا بڑا دارالعلوم اعلیٰ حضرت میں نے قوم کے پیسے سے کھڑا کر دیا اور جو مجھ سے ہو سکا میں نے اپنے پیسے سے کھڑا کر دیا اور یہ میری خطا ہے تو یہ خطا آپ بھی کر لو. آپ کے بچے دعائیں دیں گے. آپ کی بچیاں آنے والے دور میں کنیزان فاطمہ بن کے چمکیں گی. یہ میری گزارش ہے آپ سے، ایک خطا یہ آپ بھی کر لو. اگر واقعی یہ میری خطا ہے اتنا بڑا ادارہ قوم کو دے دینا، ایسی تعلیم کرانا اور پھر دوسرے لائن میں بھی بچوں کو آگے کرنا، یہ میری خطا ہے تو میں گزارش کروں گا یہ خطا آپ بھی کرو. خالی مسجد کی حد تک نہ رہو. سارے علماء میرے سر کا تاج ہیں، میری تو کوئی حیثیت و اوقات نہیں.
مگر میں گزارش کرتا ہوں, میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں, اگر یہ مدرسہ بنانا اتنا بڑا, کسی صاحب نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ وہ مدرسہ بنا لیا تو انہوں نے کیا کمال کیا, وہ تو جو ہے چندے کی اپیل کرتے ہیں, فون پے کے ذریعے, گوگل پے کے ذریعے لوگ ان کا مدد کرتے ہیں. تم بھی بنا لو گوگل پے, فون پے. میں گزارش کرتا ہوں مگر یہ خطا کر لو حضرات, فون پے اور گوگل پے سے مدرسے نہیں چلتے. اگر گوگل پے اور فون پے سے مدرسے چل جایا کریں نا تو پھر بہت آسان ہو جائے. بڑا مشکل کام ہے مدرسے چلانا, ادارے چلانا بہت مشکل کام ہے. جو چلاتا ہے اس کے دل سے جا کر پوچھو. ہاں میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ میری بات پہ لبیک کہتے ہیں. کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو گوگل پے فون پے کے ذریعے مدرسے کی مدد ضرور کرتے ہیں, لیکن جتنی ضروریات مکمل مدرسے کی ہے خدا کی قسم اتنی نہیں ہو پاتی ہے. کرتے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ ان کے ہدیے کو, نذرانے کو, ان کے چندے کو قبول فرمائے. میں بچوں سے بھی دعائیں کرتا ہوں, کراتا ہوں ان کے لیے, لیکن اس سے مکمل طریقے سے اس کی پورتی نہیں ہو سکتی. مدرسے میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے, اب تک کروڑوں سے اوپر اس میں لگ چکا. مدرسے میں کسی نے 10 روپے 20 روپے 500 1000 روپے اگر دے دیے تو اس سے پورتی نہیں ہوتی. کئی ایک بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ بھی دے دیتے ہیں. حضرات میں یہی گزارش کروں گا, اگر زمانہ برائی کر رہا, اگر خطا پر ہوں, یہ فیصلہ کر کے آپ بتاؤ, تو میں بس یہی گزارش کروں گا کہ آنے والے بچوں کا فیوچر دیکھ لو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری بچیوں کے حجاب زبردستی اتروا دیے جائیں, تمہارے بچوں کو کل سوریہ نمسکار کرنے پر مجبور کیا جائے, تمہارے بچے کو کل کسی کالج یا اسکول میں پوجا کرنے پر مجبور کیا جائے. اس سے پہلے میرے بھائی یہ خطا کر لو جو خطا میں نے کی ہے, اپنے ادارے بنا لو. جنگ کی تیاریاں امن کے دنوں میں کی جاتی ہیں میرے بھائی, جنگ کے دنوں میں جنگ کی تیاریاں نہیں کی جاتی. جب یہ چیز تمہارے سر پہ آئے گا تو کالج کوئی لقمہ نہیں ہے منہ کا, تو اٹھا کے تم منہ میں لقمہ دے لیا, اتنی جلدی کالج بنا کے تیار کر دو گے, دیر لگتی ہے. میں نے دارالعلوم اعلیٰ حضرت کو بڑی اپنے خون سے سینچا ہے, تب مجھے جا کر کے 5-6 سال کا زمانہ گزرا ہے. 2 سال سے لاک ڈاؤن لگ رہا ہے, میرے گھر میں کھانا اگر چنا پکے تو چلے گا, مگر مدرسہ دارالعلوم اعلیٰ حضرت میں کام کسی دن نہیں رکا ہے. نام اس کا ضرور مدرسہ دارالعلوم اعلیٰ حضرت, لیکن بہترین انگلش اور بہترین سائنس بھی اس میں پڑھائی جاتی ہے. یہ معاملہ. اب رہی بات وہ جو میرے حوالے سے آڈیو وائرل ہو رہی ہے, میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. معاملہ کیا ہے حضرات, ایک گاؤں ضلع بدایوں میں اسلام نگر کے پاس چندوئی پڑتا ہے. وہاں چندوئی میں میری تقریر ہو چکی ہے, اور وہاں تقریر میں نے الحمدللہ جو ہے ستمبر کے مہینے میں میری تقریر ہوئی, اور میں ستمبر میں تقریر کر کے آیا. وہاں کے لوگ الحمدللہ بہت اچھے ہیں, بہت بے پناہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, اور مجھے بہت چاہتے ہیں. ان لوگوں سے مجھے کوئی شکوہ نہیں. آدھی رات وہ لوگ مجھے بلائیں گے, میں آج بھی حاضر ہوں. پھر ایک پروگرام کے لیے 8 مارچ کے لیے میرے پاس فون آتا ہے چندوئی سے, اور فون کرنے والے جو ہیں مولانا نواب جان ہیں چندوئی کی, جو وہاں کے امام بھی ہیں, امامت کرتے ہیں. توجہ کرنا, نواب جان صاحب ہیں. مجھ سے کہتے ہیں حضرت ہمیں 8 مارچ کی تاریخ چاہیے. میں نے انہیں کہا نذرانہ کیا ہوگا, خود پوچھا نذرانہ, میں نے نہیں بتایا, انہوں نے خود پوچھا نذرانہ مجھ سے, حضرت نذرانہ کیا ہوگا. میں نے, آپ سننا میری وہ ریکارڈنگ جو وائرل ہوئی, میں نے کہا میری طرف سے تو کوئی نذرانہ طے نہیں ہوتا ہے, البتہ میں ادھر آتا ہوں تو مجھے یہ نذرانہ دے دیتے ہیں 14-15 ہزار, لہذا میں تو آپ کے پروگرام میں بھائی بہار سے آؤں گا. اور 7 تاریخ میں میرا جو پروگرام ہے 7 مارچ کو, وہ میرا دالکولہ میں پروگرام ہے. ایک جگہ دالکولہ پڑتا ہے, بہار میں پڑتا ہے غالباً یہ, تو دالکولہ میں بہار میں میرا پروگرام ہے. قاری ابو الحسن صاحب ہیں, انہوں نے یہ تاریخ میری نوٹ کرائی ہے. تو میں نے کہا میں بہار رہوں گا, اور جانے کا ٹکٹ ان لوگوں نے کرا دیا ہے, بہار والوں نے, فلائٹ کا. اب میں واپس آؤں گا تو میرے پر تو ہے نہیں میں اڑ کے آ جاؤں, لہٰذا وہ ٹکٹ کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا. تقریباً واپس آنے کا ٹکٹ 6 سے 7 ہزار روپے کا ٹکٹ ہوگا بھائی. پھر آدمی دلی اترے گا فلائٹ سے, وہاں سے ٹرین سے بھی آئے گا, 1000 روپیہ تقریباً ٹرین سے آنے کا بھی خرچ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں رامپور سے اسلام نگر کے پاس آپ کے چندوئی پہنچوں گا, 3-4 ہزار کار کا خرچہ, تقریباً یہ 10-11-12 ہزار روپے خرچ میرے آ جائیں گے بھائی. تو کوئی بات نہیں ہے, یعنی اگر میں نے ان سے کہہ بھی دیا تو اس میں 12 ہزار کا میں نے خرچے کا بھی ذکر کیا اس میں. اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میرا وہ ٹکٹ ہے جو میں وہاں سے واپس آؤں گا, چونکہ وہاں تو میری تاریخ ہو نہیں پائی تھی. پھر وہ تاریخ میری بعد میں قاری یوسف, ایک بہت بڑے ناظم ہیں جو بریلی کے اسٹیج پر نظامت کرتے ہیں, بہت مستند نقیب اہل سنت ہیں, بہت بڑے ناظم ہیں, ساری دنیا جانتی ہے انہوں نے میری تاریخ سنبھل کے لیے لی ہے, قاری یوسف صاحب نے. میں نے انہیں پوری صورتحال بتائی, قاری صاحب میں ایسے ایسا رہوں گا, تو وہ جانتے ہیں, انہوں نے خود ٹکٹ کرایا مجھے فلائٹ کا, جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تقریباً یہ 6000 کے آس پاس کا ٹکٹ ہے فلائٹ کا, جو 8 تاریخ میں چندوئی والے مجھ سے مانگ رہے تھے. وہاں تو نہ ہوئی وہ تاریخ, انہوں نے میری ویڈیو وائرل کی, مگر قاری یوسف صاحب نے وہ تاریخ میری لے لی سنبھل کی. اب آپ خود بتائیے, اس ویڈیو میں آپ یہ بھی سننا جو وائرل ہو رہی ہے, اس میں یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہم 8000 روپے دے دیں گے. آپ خود بتائیے 11000 روپے کا خرچہ ہے, آپ 8000 روپے دینے کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں 2-3 ہزار روپے اپنی جیب سے خرچ کر کے آؤں گا. میں نے یہ بھی کہا میں 2-3 ہزار روپے جیب سے خرچ کروں گا. خود ہی نذرانہ پوچھ رہے ہو, خود ہی سودا کر رہا ہو. میں نے تو ایک اشارتاً بتا دیا تھا, اور میں نے کوئی نذرانہ یہ نہیں کہا تقریر کروں گا, میں نے زیادہ راہ بتایا تھا. جبکہ علماء سے پوچھیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ تقریر کے نام پہ آپ طے نہیں کر سکتے, لیکن زیادہ راہ بتا سکتے ہیں. راستے کا جو خرچہ ہے, فلائٹ کا جو خرچہ ہے, جو خرچہ آئے گا راستے کا, وہ بالکل بتا سکتے ہیں. تو بھائی وہی خرچہ میں نے بتایا.
لیکن اس کے باوجود جو تھی وہ میری ویڈیو نمک مرچ لگا کر کے نواب جان صاحب نے بات کی، اور بات کرنے کے بعد میں اس میں پھر نواب جان تو چندوئی کے رہنے والے ہیں، پھر مولانا محشر ہیں جو کنہیا نگلا کے رہنے والے ہیں اور چندوئی میں امامت کرتے ہیں، انہوں نے میری جو گفتگو ہوئی اس کو ریکارڈ کیا، ریکارڈ کرنے کے بعد جو حاشیے لگایا، جو بعد میں انہوں نے گفتگو کی ہے، دیکھیے مفتی گلفام یہ صاحب کیسے کیسے نذرانہ طے کر رہے ہیں، اور صاحب یہ کیسے نذرانہ لے رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے، اور ہو سکتا ہے بہار سے بھی آئیں کہ نہیں آئیں، اس طریقے سے یہ بات جو بعد میں کی ہے یہ مولانا محشر نے کی ہے، محشر صاحب نے، تو انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ لگایا کہ پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے، تم کیوں بزن ہو رہے ہو کہ آئے کہ نہیں آئے، مجھ سے تحقیق کرتے کہ آپ وہاں کا اشتہار بھیجیے، آپ اسکرین پہ اشتہار بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں 7 تاریخ میں وہاں رہوں گا دال کولا میں، اشتہار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں کہ میں وہاں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، تو آپ تحقیق کرتے، آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں وہاں نہیں رہوں گا، آپ نے کیسے سمجھ لیا میں رامپور سے آؤں گا، تو انہوں نے پھر محشر صاحب نے، مولانا محشر صاحب نے اس میں نمک مرچ لگایا اور کچھ باتیں جھوٹ اپنی طرف سے شامل کی انہوں نے کہ صاحب کیا پتا وہ وہاں سے آئیں کہ نہیں آئیں، ارے بھائی تم خود بتا رہے ہو، خود سودے کی بات کر رہے ہو، میں نے تو تم سے ایک اشارتاً خرچہ بتایا جو کہ بھائی سفر میں یہ خرچ ہوگا، اور پھر اس میں میرے ساتھ 1000 ضروریات ہیں، یہ مدرسے کا میں چندہ نہیں کر پاتا چونکہ مجھے ٹائم نہیں ہے، یہی جو مجھے مل جاتا نذرانے کے طور پر مدرسے میں خرچ کر دیتا ہوں میں، اب آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم خرچہ جو آپ کا کرایہ میں آ رہا اس سے بھی کم دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجھے اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑتا، مجھے تکلیف ہوتی، اصل میں بات یہ نہیں ہے، اصل بات کیا ہے، اس طریقے سے اکثر علماء خطبہ شعراء تقریریں کرتے ہیں، اور میں صحیح بات کر رہا ہوں، اس دور میں سفر کرنا بڑا مشکل ہے، تو شعراء خطبہ کے دل سے پوچھیے، آج سفر کرنا داڑھی اور ٹوپی والے کے لیے بہت مشکل کام ہے، بہت جان ہتھیلی پر رکھ کے سفر کرنا، پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ دین کی محبت ہے جو یہ علماء شعراء اور یہ خطبہ سفر کر رہے ہیں، لیکن مین وجہ کیا ہے، وجہ مین یہ ہے کہ چندوئی میں میرا ستمبر میں پروگرام ہوا تھا، میری جب وہاں تقریر ہوئی، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن اصل ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ کیا، میں بتا رہا ہوں نا، ہر عالم خطیب شاعر ظاہر سی بات ہے کرائے کے طور پر آدمی بتا دیتا ہے کہ یا تو بھائی ٹکٹ کرا کے بھیج دو یا مجھے یہ ٹکٹ کا خرچہ دے دو، بتا دیتا ہے، بتا دینا چاہیے، جیب سے تھوڑی نہ خرچ کرے گا ہر خطیب، لیکن یہ ویڈیو وائرل کرنے کے پیچھے جو راز ہے اس راز کو سنیے، میں جب ستمبر میں وہاں تقریر کرنے کے لیے گیا تو جب میں تقریر کر کے وہاں سے فارغ ہوا تو یہ دونوں مولانا، یا تو یہ نواب جان تھے جنہوں نے بات کی تھی فون پر، یا جنہوں نے بعد میں میری بات پر حاشیہ لگایا تھا اور آڈیو میں اضافہ کیا تھا، یہ مولانا محشر یا یہ تھے، ان دونوں میں سے کوئی تھا، انہوں نے مجھ سے کہا، چونکہ ان سے میری پہلی ملاقات تھی، ایک ہی بار دیکھا، میں اچھے سے جانتا پہچانتا نہیں انہوں نے کہا حضرت جو آپ کو نذرانہ دیا گیا ہے ہمارے چندوئی میں اس میں سے 3000 روپے آپ ہمیں دیجیے، میں نے کہا بھائی آپ کو کس لیے دوں، کہا حضرت ہم اگر کسی مولانا کو بلاتے ہیں تو اس سے ہم یہ لیتے ہیں، ہمارے بھی خرچے ہیں، ہمارا بھی پیٹ ہے، ہم اس لیے آپ کو نذرانہ جو ہے دلائے ہیں کہ آپ اس میں سے 3000 مجھے دے دیں، یا تو یہ مولانا محشر تھے یا یہ مولانا نواب جان تھے جنہوں نے مجھ سے 3000 کی ڈیمانڈ کی، بولے ہم سب سے لیتے ہیں، میں نے کہا بھائی آپ جس سے لیتے ہو گے، میں اس میں کا خطیب نہیں ہوں کہ میں کمیشن کے 3000 روپے آپ کو دوں، میں نہیں دے سکتا، اور اگر آپ یہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ابھی میں بلاتا ہوں گھر والوں کو جہاں پروگرام میں بلایا اور ان سے یہ بات کرتا ہوں، تو انہوں نے میرے ہاتھ جوڑے، کہا خدا کے لیے مت بتاؤ حضرت ہم آپ سے نہیں مانگیں گے، میں نے کہا یہ غلط ہے، میں نے کہا یہ غلط ہے، آپ غلط طریقے سے جو ہے مجھ سے مانگ رہے ہو، کسی بھی عالم سے آپ مانگتے ہیں، یہ غلط ہے طریقہ آپ کا، تو اس وقت انہوں نے ہاتھ جوڑے، بولے حضرت اب نہیں مانگیں گے، اب نہیں کریں گے، یہ وہ پھوڑا ان کے دل میں جو تھا پل رہا تھا، پلتے پلتے پھر انہوں نے کیا کیا، مجھے بدنام کرنے کے لیے ایک پروگرام کے حوالے سے بات کی، اب اللہ جانے یہ پروگرام چندوئی میں ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، لیکن بات کی، میرے لیے جال بنا گیا، مجھے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، اور کوئی نہیں آیا، بات کرنے میں بھی یہ دونوں ہی تھے، پیسے مانگنے میں بھی ان دونوں میں سے کوئی تھا، بات کرنے میں بھی یہ دونوں تھے، کون، نواب جان اور محشر کنہیا نگلا والے، انہوں نے بات کی، اور بات کر کے اس میں نمک مرچ لگا کے میری آڈیو کو وائرل کر دیا گیا، اب سامعین فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، اس بات کو میں چھپا گیا تھا، باخدا میں نے نہیں کہی تھی کسی سے بھی، اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج مجھے اپنی جب وضاحت کرنا پڑ رہی ہے، صفائی پیش کرنا پڑ رہی ہے، تو یہ بات مجھے بتانا پڑ رہی ہے، میں چندوئی کے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں سے امامت نہ کرائیں کہ جو کمیشن کھاتے ہوں جلسوں کی، جو مقرروں سے کمیشن کھاتے ہوں، جو شاعروں سے کمیشن کھاتے ہوں، ایسے لوگوں کی امامت نہ کرائیں، یہ پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کریں گے یہ لوگ، حالانکہ چندوئی کے لوگ آج بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ایک صاحب کا آج بھی میری تاریخ کے لیے فون آیا، وہ خالی نہیں تھی، انشاءاللہ میں نے ان سے کہا زندگی رہی تو میں ضرور آؤں گا آپ کے یہاں پروگرام میں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ یہ میں نے جو کیا ہے یہ غلطی کی ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، میں آپ کے ہاتھ فیصلہ ہے، اور یہ جو ان دو مولوی لوگوں نے کیا میرے ساتھ، یہ صحیح کیا کہ غلط کیا، پھر بھی اگر انہیں کوئی شکایت تھی تو یہ تو میرے کسی استاد سے بات کرتے، جامعہ نعیمیہ میں پڑھا ہوا ہوں الحمدللہ، مفتی سلیمان مفتی ایوب صاحب بریلی شریف جاتے، حضور احسن میاں قبلہ کی بارگاہ میں جاتے، اور یہ آڈیو انہیں سنا کے کہتے حضرت ایسے ایسے بات ہے، مفتی صاحب نے ایسے بات کی، وہ میری اصلاح فرماتے، میرے اوپر جو بھی وہ حکم لگاتے مجھے منظور تھا، اپنے علماء کی ہر بات مجھے منظور ہے، اپنے اساتذہ کی ہر بات مجھے منظور ہے، میں سب سے بڑا تھوڑی ہو گیا، لیکن اس طریقے سے پھنسا کر کے یہ آڈیو وائرل کر دینا، آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، معاملہ نذرانے کا نہیں تھا، معاملہ وہ پھوڑا تھا جو 3000 روپے مجھ سے مانگ رہے تھے، میں نے ان کو نہیں دیا تھا، اور میں نے کہا تھا اگر میرے اوپر زیادہ سختی کرو گے، مجھے زیادہ پریشر ڈالو گے مانگنے کے لیے، تو میں کہہ دوں گا یہاں کے لوگوں سے، وہ پھوڑا تھا ان کے،
اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اسکرین پر نمبر بھی دے دیا گیا ہے, اس میں جو یہ مولوی محشر ہے ان کا نمبر بھی دے دیا گیا ہے محشر صاحب کا, ان سے آپ بات کریں اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی سوچ کتنی گھٹیا ہے. میرے کہنے سے کسی کو تکلیف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پر اور قوم کی خدمت